हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के कदूस फतामंद जलाली और फजल नाम में आप तमाम तर सामीन को सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से पतरस का पहला खत उसका पहला बाब निकालें। हम आज जिस मजमून पर बात करेंगे उस पर पहले भी कई बार हम बात कर चुके हैं। आज फिर इसी पर हम तवज्जो करेंगे, नकम्मे चाल चलन के ऊपर। पतरस का पहला खत पहला बाब 18 आयत को किताब मुकद्दस में से कोई भी बुलंद आवाज से पढ़े। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खिलाफी पानी चीजों से यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं। आमीन। बहुत खूबसूरत मजमून है ये। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने, जहाँ तक ये मैसेज गया है, बहुत सारे लोगों ने इस कलाम से, इस मजमून से बहुत ज़्यादा बरकत पाई है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों से नहीं बल्कि फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिए से नहीं हुई, बल्कि किससे हुई है? बेअर बर्रा के खून से, पाक खून से। यहाँ पतरस रसूल अपने लोगों को खुदा की आवाज़ सुनाते हैं और तहरीर करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था। मेरे अजीजों, ज़्यादातर खादमीन जब भी इस हवाला को पढ़ते हैं, बल्कि मैं भी बचपन से खादमीन से इस हवाला की तशरीह कुछ इस तरह से सुनता आया हूँ कि पतरस रसूल बनी इस्राएल के लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, और वो कहते थे कि ये जो नकम्मा चाल चलन है जो बाप दादा से चला आता है, ये शरीयत है। वो शरीयत को नकम्मा चाल चलन कहते हैं। पर मुझे अफसोस हुआ जब ये बात मेरी समझ में आई कि ये तशरीह तो सरासर गलत है। नकम्मा चाल चलन शरीयत पर अमल नहीं है। कभी भी नकम्मा चाल चलन शरीयत पर अमल नहीं हो सकता। आप ज़रा मुझे एक बात बताएं, नकम्मा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो किसी काम का नहीं है, बेकार है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। दरअसल शरीयत के बारे में पौलुस रसूल की कुछ बातों को ना समझते हुए, ठीक तरह से उसकी रूह को ना जानते हुए, कलीसियाओं को एक अरसा से ये तालीम दी जाती है कि शरीयत किसी काम की नहीं है, शरीयत नकम्मी है, शरीयत बेकार है, शरीयत से कुछ भी हासिल नहीं है। तो ये तालीम जो है, इस तालीम को मद्देनज़र रखते हुए, इसी तालीम के ज़ेरे असर खुदा के खुदाम इस आयत की इसी तरह से तशरीह कर देते हैं कि देखें ये जो नकम्मा चाल चलन है ना, ये शरीयत है। तो हमें शरीयत पर नहीं चलना, हमें शरीयत की बात को नहीं मानना। आज हम कलाम मुकद्दस में से
دیکھیں گے کہ کلام نکمے کی کیا تفسیر کرتا ہے، یا کلام نکمے کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ نکما چال چلن کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نکما اسے کہتے ہیں جو کسی کام کا نہیں ہے، جو بیکار ہے، جو اب ہمارے کام نہیں آ سکتا۔ مثال کے طور پر یہ پنکھا ہے، یہ چل رہا ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہے، پر اگر یہ خراب ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ جو پنکھا ہم 6-7 ہزار روپے کا خریدتے ہیں، پھر 200-300 روپے میں کباڑیوں کو دے دیں گے، کیونکہ نکمی چیز کو گھر پر بھی نہیں رکھا جاتا۔ ایسا ہی ہے، آپ اپنے گھر سے ہر وہ بیکار چیز، نکمی چیز کو دور کر دیتے ہیں جو آپ کے فائدہ کی نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو نکمی ہے اس کی گھر میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ کھانے پینے کی اشیاء لے کر آتے ہیں گھر پر، جب تک تو وہ کارآمد ہے کہ آپ ان کا استعمال کر سکیں، آپ رکھتے ہیں، پر جیسے ہی وہ خراب ہونا شروع ہوتی ہیں، بیکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، تو آپ انہیں نکما جان کر اپنے گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اب اس کی جگہ وہاں نہیں ہے، آپ کے گھر میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ریفریجریٹر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو خراب ہو جاتی ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ باہر پھینک دیتے ہیں۔ آپ اگر کوئی فروٹ لے کر آتے ہیں گھر پر، وہ چند دن کے بعد جب خراب ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ اسے اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ بیکار چیز کو ہمیشہ دور کر دیا جاتا ہے، اور اگر شریعت بیکار ہے تو اسے دور کر دیجئے گا، اگر شریعت آپ کو نکمی لگے تو اسے دور کر دینا۔ میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شریعت نکمی ہے یا شریعت بیکار ہے، کیونکہ شریعت کے ذریعہ سے مجھے خدا کی پہچان ہوئی۔ ہاللیلویہ! شریعت ہی کے ذریعے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کو کیا پسند اور کیا ناپسند ہے، کیونکہ شریعت کے بارے میں خدا کے انبیاء اکرام یہ کہتے آئے ہیں کہ شریعت بھلی ہے، شریعت اچھی ہے، شریعت شہد سے میٹھی ہے، اور شریعت عدل آباد قائم ہے، اور شریعت کی ایسی تعظیم، شریعت کا ایسا مقام کہ خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ میں شریعت کو بدلنے نہیں آیا۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! تو اس کا مقام پہچانے، جسے تبدیل کرنے کی جرت ہمارے خداوند یسوع مسیح نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں میں اسے تبدیل نہیں کرنے آیا، ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ نکمی ہے، یا تو ہم مسیح کے فالوور نہیں ہیں، تو یا پھر ہم شاید اس سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ عزیزو، شریعت کی تعظیم خداوند یسوع مسیح اپنے قول سے یوں کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن اس کا ایک شوشہ بھی نہیں ٹلے گا۔ ہاللیلویہ! 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 یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح۔ اگر یہ بیکار چیز ہوتی تو خداوند یسوع مسیح سے رد کرتے، اگر یہ نکمی چیز ہوتی تو خداوند یسوع مسیح سے رد کر دیتے، پھر شاید وہ بھی آج کے لوگوں کی طرح سوچتے کہ وہ نکما چال چلن جو ہمارے باپ دادا سے چلا آتا تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح یہودی گھرانے میں، یہودی خاندان میں پیدا ہوا، وہ بھی یہ سوچ سکتے تھے کہ یہ تو نکما چال چلن ہے، یہ تو فضول بات ہے، شریعت کو ہٹا دیا جائے۔ پر خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ شریعت کو تعظیم دی ہے، ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں شریعت کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے، شریعت کی اہمیت کو بحال کیا ہے، اور لوگوں نے جب خداوند یسوع مسیح کے منہ سے، اس کے کردار سے شریعت کو نمودار ہوتے دیکھا، اس کا جلوہ دیکھا، تو لوگ اس کے سامنے جھک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ واقعی اسرائیل میں کوئی نبی پیدا ہوا ہے، اور کوئی کہتے تھے کہ واقعی اس کے منہ میں جو کلام ہے وہ بڑا اختیار والا ہے، کیونکہ اس کے پاس شریعت اور شریعت کی تشریح درست الفاظ میں موجود تھی۔ ہاللیلویہ! 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 تو آپ میں سے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت نکمی ہے؟ شکر ادا کرتا ہوں میں کہ ہماری اس کلیسیا میں ایک بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ شریعت نکمی ہے۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ!
हालेलुया। मेरे अजीजो, आए कुछ हवाला जात किताब मुकद्दस में से देखें और जानने की कोशिश करें कि बनी इस्राइल के बाप दादा का नकम्मा चाल चलन जिसकी बाबत पौलुस रसूल या पतरस रसूल और बाकी खुदा के खुदाम बात करते हैं, वो है क्या दरअसल। पहले सैमुएल में चलें। सैमुएल की पहली किताब उसका 15 बाब उसकी नाम ही आए। मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि नकम्मी चीज़ के साथ किया क्या जाता है। पहला सैमुएल 15 बाब नाम ही आए। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अनाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बरों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको नेस्त करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकीस और नकमी थी नेस्त कर दिया। आमीन आमीन। साउल बादशाह बनी इस्राइल का पहला बादशाह जब अमालिकियों से जंग लड़ता है और वहाँ पर खुदा इनको हुक्म ये देता है कि वहाँ पर हर एक चीज़ को, हाँ वो भली है या बुरी है, हर एक चीज़ को तुमने नेस्त कर देना है, आग लगा देनी है, ख़त्म कर देना है। पर जब साउल बादशाह और उसके लोग जंग लड़ते हैं और जंग जीत जाते हैं तो वहाँ से अच्छे अच्छे जानवर, अच्छी अच्छी चीज़ें और उनके बादशाह अजाज को भी अपने साथ में ले आते हैं। और जितनी नकमी चीज़ें होती हैं उनके लिए क्या लिखा है कि उन्हें क्या किया, उन्हें नेस्त कर दिया। यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि हर शख्स, खा वो ईमानदार है और खा वो बेईमान है, चाहे वो खुदा का ताबेदार है तो चाहे वो खुदा का नाफरमान है, उसको इतना पता है कि अच्छी चीज़ क्या है और नकमी चीज़ क्या है। अच्छी अच्छी चीज़ें तो वो अपने साथ लेकर आ गया, पर नकमी चीज़ों के साथ क्या किया, नकमी चीज़ों को नेस्त कर दिया। तो यहाँ पर ये बात सीखने में हमें मदद मिलती है कि नकमी चीज़ों के साथ सलूक क्या किया जाता है। इसीलिए मैं बार बार आपको ये कहना चाहता हूँ कि शरीयत भली है, शरीयत अच्छी है, इसीलिए तो शरीयत आज तक कायम है और इस बाइबल मुकद्दस का भी हिस्सा है। आमीन आमीन। शरीयत भली है, शरीयत सच्ची है, इसीलिए तो हम ज़बूर पढ़ते, ज़बूर गाते हैं और उनसे हमें तक़वियत मिलती है। शरीयत अच्छी है, शरीयत भली है, इसीलिए तो उसे हम अपने दिल में जगह देते हैं और खुदावंद के अहकाम सीखते और सिखाते हैं और उस पर बात करते हैं। आमीन आमीन। जो अच्छी चीज़ है वो हर कोई अपने पास रख लेता है, बुरी चीज़ को, नकमी चीज़ को नेस्त कर दिया जाता है, जैसे साउल और उसके लोगों ने किया। मज़ीद आगे बढ़े मेरे साथ, नाहूम की किताब में चलें। नाहूम पहला बाब 14 आए। यहाँ खुदा अपने बंदा नाहूम के ज़रिए से कलाम करता है और किसी कौम को वो नकम्मा कहता है। और नकम्मे की वजह भी हम देखते हैं कि नकम्मा कहा किसे जाता है। 14 आयत। पास्टर असलम के साथ मिलकर पढ़ेंगे। 14 आयत। लेकिन कुरान ने तेरी बाबत ये हुक्म साबिर फरमाया है कि तेरी नस्ल बाकी ना रहे, मैं तेरे बुतखाना से खोदी हुई और ढाली हुई मूर्तों को नेस्त कर दूंगा, मैं तेरे लिए कब्र तैयार करूंगा क्योंकि तू नकम्मा है। आमीन आमीन। ये जिसे नकम्मा कहा गया है, ऊपर बताया गया है कि नकम्मों के काम दरअसल कैसे होते हैं। खुदा कहता है कि मैं तेरी नस्ल को ख़त्म कर दूंगा और मैं तेरे बुत खानों को ख़त्म कर दूंगा, मैं तेरी ढाली हुई मूर्तों को तबाह कर दूंगा, क्योंकि तू क्या है, ये बातें जो हैं
شریعت کے الٹے جو باتیں ہیں، شریعت کے مخالف جو باتیں ہیں، یہ نکما بناتی ہیں، یہ انسان کو ناکارہ بناتی ہیں۔ خدا کی نظر میں ہر وہ بندہ نکما ہے جو خدا کے فرمان کی راہ پر نہیں چلتا۔ اور یہ کلام جو ہے، یہ کلام ہو رہا ہے نینوا شہر سے۔ کسے؟ نینوا سے۔ اور نینوا غیر اقوام ہے، نینوا اسوری ہے، نینوا بت پرست ہے، اور نینوا سے خدا کلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے بت خانوں کو میں تباہ کر دوں گا۔ وہ بت پرست اقوام ہیں جو خدا کی نظر میں نکمی ہیں، وہ بے شرع لوگ ہیں جو خدا کی نظر میں نکمے ہیں۔ نکموں کا لفظ غیر اقوام کے لیے، نافرمانوں کے لیے، بے شرع لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ کہ شریعت کے تابعدار اور شریعت کے فرما برداروں کے لیے۔ آمین۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اب بتائیں کہ جو شریعت کی تابعداری کرتا ہے وہ نکما ہے، یا جو کہ شریعت کا مخالف ہے وہ نکما ہے؟ کلام کیا کہتا ہے؟ جو تابعداری کرتا ہے وہ خدا کا اچھا شخص ہے، اور وہ برا ہے، وہ نکما ہے جو تابعداری نہیں کرتا۔ مزید آگے دیکھیں میرے ساتھ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اور خدا کا کلام نکما کسے کہتا ہے، اور ہم آج کے دور میں جو سنتے ہیں وہ کسے کہا جاتا ہے کہ وہ نکما ہے۔ میرے عزیزو، ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے مسیحی، بلکہ زیادہ تر مسیحی یہ بات کہتے ہیں کہ شریعت تو اسرائیل کو دی گئی، ساڈا رہنا کی واسطہ ہے۔ ایسا سنتے ہیں آپ؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ایسا سنتے ہیں کہ شریعت اسرائیلیوں کو دی گئی، ساڈا شریعت نہ کی واسطہ؟ یہی لفظ سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ تو ملک اسرائیل ہے نہ ہی قوم اسرائیل۔ ٹھیک ہے، اسی قوم اسرائیل نہیں ہاں، نہ اسی اسرائیل کے ملک دے وچ، ساڈا شریعت نہ کی واسطہ؟ تو مجھے ایک بات بتائیں، کلام مقدس میں یہاں آپ نے نینوا کے بارے میں پڑھا، خدا نینوا سے کلام کرتا ہے، ناہوم نینوا سے کہتا ہے کہ تم نے خدا کی حکم عدولی کی ہے، تم بے شرع ہو، اس لیے خدا تمہیں نسل در نسل سزا دے گا اور تمہاری نسل کو ختم کر دے گا۔ تو کیا خدا پر یہ واجب ہے کہ ایک قوم کو اس نے شریعت دی ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں شریعت کے مطابق وہ فیصلہ کیوں کرتا ہے؟ اس بات کو سوچئے گا۔ پھر ماہ رمضان میں جو ہمارے ماہ رمضان آتے ہیں، ان میں ہمارے تمام تر خادمین جب روزوں کا ایک سلسلہ چلاتے ہیں تو اس کے بیچ میں آ کر یونا کی کہانی سناتے ہیں کہ یونا نبی نے جا کر نینوا کے لوگوں کو خدا کا کلام سنایا، اور نینوا کے لوگوں نے 40 دن رات روزہ رکھا اور خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ تو کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ نینوا کے لوگوں کا شریعت کے خدا کے ساتھ رشتہ گیا ہے؟ نینوا کے لوگوں کو تو خدا نے شریعت دی ہی نہیں ہے، تو بھائی ان کی عدالت یا ان پر حکم صادر خدا کیوں کر رہا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ نینوا کے لوگوں نے تو یہ نہیں کہا کہ بھائی جی شریعت تو انہوں ملی ہے، سانوں نہیں ملی، ساڑھے تو کوئی الزام نہیں ہے، اسی بت پرستی کریے یا اسی جو مرضی کریے۔ کبھی آپ نے پڑھا یہ کہ نینوا کے لوگوں نے ایسا کہا؟ کیونکہ نینوا کے لوگوں کے دل جو ہے وہ جانتے تھے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو جو شریعت دی ہے اس سے انہیں بھی طرح حاصل کرنی ہے، یہ سب کے لیے ہے، اور ان کا خدا قادر خدا ہے اور وہ عدالت کرنے والا خدا ہے۔ اس نے پہلے مصر کو، امالیکیوں کو اور بکھیری قوموں کو سزا دی ہے، وہ عدالت کرنے والا خدا ہے، اور اس کے حکم کے مطابق ہم نہیں چل رہے تو ہمیں بھی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کلام خدا میں، شریعت کی کتاب کے اندر خدا پیغام دیتا ہے اور لکھتا ہے کہ یہ جو شریعت ہے، یہ جو احکام اور قوانین ہیں،
یہ اس ملک میں بسنے والے ہر شخص کے لیے ہے، چاہے وہ دیسی ہے یا پردیسی ہے، چاہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے، چاہے وہ اسرائیلی ہے یا غیر قوم کا ہے، آمین، سب کے لیے ایک قانون ہے۔ اور یہیں سے پوری دنیا کے لیے یہ مثال تھی کہ اس خدا کا کلام سب کے لیے، اس کے احکام سب کے لیے ہیں، اور یہ سب کی عدالت کرتا ہے، چاہے کوئی دیسی ہے یا پردیسی، چاہے کوئی غیر قوم ہے یا خدا کی قوم کا، آمین۔ تو خدا نے اپنے نبی بھیجے غیر قوم کے پاس، اور انہیں اپنی شریعت کے بابت بات کر کے کہتا ہے کہ یہ کام تم نے یہ غلط کیا ہے، میں تمہیں سزا دوں گا، آمین۔ آگے مزید چلے میرے ساتھ، رومیو کے 3 باب، رومیو کا 3 باب، اس کی 10 سے 12 آیت۔ یہیں سے چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ کوئی خدا کا طالب نہیں، کوئی راست باز نہیں، اور یہ سب کے سب کیا ہو گئے ہیں؟ نکمے ہو گئے ہیں۔ جو خدا کا طالب نہیں ہے وہ نکما ہے، جو راست باز نہیں ہے وہ نکما ہے، جو گمراہ ہے وہ نکما ہے۔ بائبل نکموں کی اس طرح سے تشریح کرتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جڑا راست بازی پانا چاہتا ہے نا وہ نکما ہے، ایسے کہتے ہیں، اے اور شریعت تے چلن لگے نے، اے راست باز ہون لگے نے۔ بات یہ نہیں ہے، کلام کو اچھی طرح سے پڑھیں۔ جو راست باز نہیں وہ نکما ہے، جو گمراہ ہے وہ بھی نکما ہے، جو خدا کا طالب ہی نہیں ہے وہ بھی نکما ہے۔ مزید اور میرے ساتھ چلیں گلتیوں کے خط میں، گلتیوں 4 باب 9 آیت۔ گلتیوں کا خط 4 باب 9 آیت۔ اگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو؟ آمین۔ پولس رسول گلتیہ کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب جب کہ تم نے خدا کو پہچانا، اس سے پہلے تم خدا سے ناواقف تھے، تم خدا کے طالب ہی نہ تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کون ہے۔ یہ اسرائیلیوں سے بات نہیں ہو رہی۔ بہت سارے خدا اس حوالہ کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیا نا ایتھے اسرائیلی اندر گل ہو رہی ہے تو خدا کہندا ہے تسی ابتدائی تہاڈیاں گلاں جڑیاں نا وہ ساری نکمیاں نے، ابتدائی باتیں ساری نکمی ہیں۔ وہ شریعت پر لا کر اس کو چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پر یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹی تفسیریں ہیں۔ یہاں کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ غیر قوم سے بات کر رہا ہے اور غیر قوم کو کہہ رہا ہے کہ تم خدا سے ناواقف تھے، حالانکہ اسرائیلی تو یہوہ کی عبادت کرتے ہیں، اسرائیلیوں کے پاس تو خدا کا کلام ہے، اسرائیلی خدا سے ناواقف کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ غیر اقوام سے بات ہو رہی تھی کہ تم نے اب خدا کو پہچانا ہے بلکہ خدا نے تمہیں پہچانا ہے، تو پہلی ابتدائی نکمی باتوں کو چھوڑ دو۔ پہلے بت پرستی کرتے تھے، اب اس میں سے نکل آؤ۔ پہلے شرع کے مخالف کام کرتے تھے، اب اس میں سے نکل آؤ۔ پہلے حرام اور حلال میں تمیز نہیں تھی، اب حرام اور حلال کی تمیز شریعت کے تابع رہ کر کرو، کیونکہ اب تم نے خدا کو پہچانا ہے۔ پہلی باتیں، نکمی باتیں چھوڑنی ہے۔ آمین۔ سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 17 باب اور اس کی 13 آیت سے
تو بھی خداوند سب نبیوں اور غیبینوں کی معرفت اسرائیل اور یہودا کو آگاہ کرتا رہا کہ تم اپنی بری راہوں سے باز آؤ اور اس ساری شریعت کے مطابق جس کا حکم میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا اور جسے میں نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت تمہارے پاس بھیجا ہے، میرے احکام و قوانین کو مانو۔ باوجود اس کے انہوں نے نہ سنا، بلکہ اپنے باپ دادا کی طرح جو خداوند اپنے خدا پر ایمان نہیں لائے تھے گردن کشی کی، اور اس کے آئین کو اور اس کے عہد کو جو اس نے ان کے باپ دادا سے باندھا تھا اور اس کی شہادتوں کو جو اس نے ان کو دی تھیں رد کیا، اور باطل باتوں کے پیرو ہو کر کیا ہو گئے؟ نکمے ہو گئے، اور اپنے آس پاس کی قوموں کی تقلید کی جن کے بارے میں خدا نے ان کو تاکید کی تھی کہ وہ ان کے سے کام نہ کریں۔ اب کیا کام ہے ان کے نکمے لوگوں کے؟ کیا کام ہے؟ اور انہوں نے اپنے خدا کے سب احکام ترک کر کے اپنے لیے ڈھالی ہوئی مورتیں یعنی 2 بچھڑے بنا لیے، اور یہ سیرت تیار کی اور آسمانی فوج کی پرستش کی اور بال کو پوجا، اور انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں چلوایا اور فالگیری اور جادوگری سے کام لیا اور اپنے کو بیچ ڈالا تاکہ خداوند کی نظر میں بدی کر کے اسے غصہ دلائیں۔ اس لیے خداوند اسرائیل سے بہت ناراض ہوا اور اپنی نظر سے ان کو دور کر دیا، سو یہودا کے قبیلہ کے سوا اور کوئی نہ چھوٹا۔ آمین آمین۔ جب بھی کوئی باطل باتوں کا پیرو ہو جائے گا، جب بھی کوئی خدا کی نافرمانی کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالے گا، جب بھی کوئی خدا کا نافرمان ہو جائے گا اور وہ کام کرے گا جس کی مخالفت شرع کرتی ہے، تو بائبل کہتی ہے کہ وہ نکما ہے، چاہے وہ اپنا ہے، چاہے وہ بیگانہ ہے، چاہے وہ دیسی ہے، چاہے وہ پردیسی ہے، چاہے وہ خدا کی بنی اسرائیل قوم ہے تو چاہے وہ نینوا ہے، چاہے وہ خدا کے لوگ ہیں تو چاہے وہ غیر اقوام بت پرست لوگ ہیں۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ جب وہ عدالت کرتا ہے تو وہ سب کو نکما گنتا ہے، اور جب وہ عدالت کا تخت لگاتا ہے تو اپنے بیٹوں کو بھی سزا دیتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو نکما کون ہے؟ بائبل نکما کسے کہتی ہے؟ جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے، جو بے شرع ہے، بائبل اسے نکما کہتی ہے۔ اور میں نے اس تمام تر آج کے اس پیغام میں آپ کو مختلف جگہوں پر مختلف طور پر مختلف الفاظ میں یہ سکھانے کی کوشش کی ہے کہ آیات یہ کہتی ہیں کہ ہر وہ شخص نکما ہے۔ خدا نے پہلے غیر اقوام کو نکما کہا جو باطل چیزوں کے پیرو ہو گئے، جو بت پرستی کی طرف راغب ہو گئے، خدا نے پہلے انہیں نکما کہا، اور اس کے بعد اس کی جب اپنی قوم نے، بنی اسرائیل قوم نے، برگزیدہ قوم نے وہی کام کیے، وہی طرح اختیار کی، انہی باتوں کی تقلید کی، انہی باتوں کی پیروی کی اور خود بھی بت پرستی کی، اپنے بچوں کو آگ پر چلوایا، اپنے بچوں کی قربانیاں بتوں کے آگے دیں اور فالگیری کی شگن نکالے۔ جب وہی کام اس کی اپنی قوم کے لوگ کرنے لگے تو اس نے ان کو بھی نکما کہا۔ اور وہاں پر جو پطرس رسول لکھتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا کا نکما چال چلن ان سے تمہاری خلاصی ہو چکی ہے، تو وہاں پر شریعت کی تابعداری نہیں بلکہ نافرمانی کی بات ہو رہی ہے۔ آمین آمین۔ تو کبھی بھی کوئی بھی پادری آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کرے کہ شریعت نکمی ہے یا یہاں شریعت وہ ہے جو نکما چال چلن ہے، تو اس سے کہہ دے صاف طور پر کہ پادری صاحب کیوں ہمیں جھوٹی تعلیم دے رہے ہیں، شریعت تو بھلی ہے۔ جتنے لوگوں نے شریعت پر عمل کیا ان کے نام آج کتابوں میں ہیں، یہ یسایہ، یرمیہ اور باقی تمام تر انبیاء اکرام یہ شریعت کے تابع دار لوگ ہیں۔ ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنے والے نکمے ہیں۔ انہیں صاف کہہ دیں کہ آپ ہم سے جھوٹ نہ کریں۔ کلام یہ کہتا ہے کہ نکمے وہ ہیں جو بے شرع لوگ۔ آمین
हालेलुया, हालेलुया। कलाम खुदा में हमें वाज़िह तौर पर, साफ तौर पर यह बताया गया है कि जो शरअ का मुखालिफ है वो निकम्मा है। इसलिए हम भी आज जब कलाम के इन हिस्सों को पढ़ चुके, जान चुके, समझ चुके हैं, तो हम ये कहते हैं कि शुक्र करते हैं कि हम ऐसी झूठी कलीसियाओं से निकल आए हैं जिन्होंने हमसे बुत प्रस्तियाँ करवाई, जिन्होंने वो काम करवाए जो बाइबल के मुताबिक नहीं थे, और हम यीशु मसीह के बेऐब लहू के सबब से धुल गए हैं, पाक हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं। अब हम उन नकम्मी बातों के ताबेदार नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा के फरमान को पहचाने, आए खुदा के हुक्म को पहचाने, क्योंकि हुक्म को जानने में, हुक्म को मानने में सरफराजी है, खुशनुदी है, तरक्की है, पाकीज़गी है। आमीन। आए अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं। आज के इस कलाम मुक़द्दस के लिए खुदा का शुक्र अदा करें।